बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप एक दफ़ा फिर वापस यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आज PMLN की सेक्रेटेरिएट में 4 साल के बाद पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए और 21 अक्टूबर को जब उनकी वतन वापसी हुई उसके बाद आज उनका PMLN सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में पहला दिन था। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल किया। ना सिर्फ जलसा गाह में जिन्होंने पहुंचकर इस्तकबाल किया, बल्कि लाहौर के जितने एंट्री पॉइंट्स पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आने वाले लोग थे वो चोक हो चुके थे। सड़कों की कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और इससे बड़ी तारीख़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई। हमारे मुखालफीन दूरबीनें लगाकर बैठे हुए थे और उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा था और सबसे बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थी अल्लाह ताला के फजलो करम से। और वो इसलिए पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इस्लामाबाद से, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से लोग क्यों आए थे? क्योंकि आज भी पाकिस्तान की आवाम को ये यकीन है कि अगर कोई भी मौजूदा हालात से, मुश्किलात से पाकिस्तान की आवाम को निकाल सकता है तो वही शख्स जिसने हर दफ़ा अपना मनसब संभालते ही पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। उनको यकीन था कि फिर से अगर कोई मईशत संभाल सकता है, अगर कोई मुल्क के हालात बेहतर कर सकता है, अगर कोई बिजली के बिल कम कर सकता है, अगर किसके पास ये तजर्बा है, ये नीयत है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के पास है। और जिसका सबूत और जिसका ऐलान 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की आवाम ने किया। और आज जब मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब सेक्रेटेरिएट आए तो उन्होंने अपने सीनियर क़यादत के साथ मीटिंग की। आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसने अपना इलेक्शन सेल अनाउंस कर दिया है, जिसने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसने इनवाइट कर ली हैं एप्लीकेशन उम्मीदवारों से पूरे पाकिस्तान से। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद यहाँ PMLN सेक्रेटेरिएट के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड्स, जो पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री बोर्ड्स हैं और फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं और बहुत जल्द उनकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो ये वाहिद जमात है और हम अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज़ शरीफ की क़यादत में इलेक्शंस के लिए हम हैं तैयार। और हम तैयार हैं एक दफ़ा फिर नवाज़ शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के अंदर महंगाई इंशाअल्लाह ख़त्म करने के लिए, आज जिस नौजवान के पास डिग्री है उसको रोज़गार देने के लिए, IT के स्टार्टअप्स देने के लिए, उनको रोज़गार के ऐसे मौके देने के लिए कि उनको दर दर नौकरी के लिए ना फिरना पड़े, बल्कि अपने घर बैठ के वो अपने बिज़नेस के स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सकें। किसान को सस्ती खाद देने के लिए, सस्ती बिजली देने के लिए, सोलर एनर्जी की पैदावार के लिए और सबसे पहले मुल्क के अंदर अमन लाने के लिए, मुल्क के अंदर इत्तेहाद लाने के लिए, मुल्क से अदम बर्दाश्त मिटाने के लिए हम हैं तैयार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तैयार अल्लाह ताला के फजलो करम से। आज पाकिस्तान की आवाम 21 अक्टूबर के बाद सिर्फ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उम्मीद लगाकर बैठी है। वो इसलिए कि उनको यकीन है कि अगर दोबारा से फिर से मुल्क को तरक्की, खुशहाली और नौजवान को कोई रोज़गार दे सकता है, CPEC को दोबारा शुरू कर सकता है, बिजली के मंसूबे जो बनाए, जो बंद पड़े थे जब हम 16 महीने पहले हुकूमत में आए, जिनको आकर मेंटेनेंस नहीं हो सकती थी, जिनकी 20 साल के पुराने मंसूबे 2013 से लेकर 2018 तक मंसूबे मुकम्मल किए नवाज़ शरीफ ने।
چاہے وہ موٹر ویز کا جال ہو, چاہے وہ سڑکوں کا جال ہو. پنجاب کے اندر جس طرح شہباز شریف نے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی, مفت صحت کا علاج آپ کے ڈور سٹیپس کے اوپر پہنچتا تھا. پاکستان یہاں پہنچ چکا تھا, پنجاب یہاں پہنچ چکا تھا. دوائی آپ کی مفت, ٹیسٹ آپ کے مفت, ڈینگی کا ٹیسٹ آپ کا مفت, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. چاہے وہ پنجاب کی سڑکیں ہوں, پنجاب کے اندر بجلی کی پیداوار ہو. اور جس طرح 16 ماہ میں یہ جرت صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے کی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا شہباز شریف کی قیادت میں. بہت تنقید ہوئی ہم پہ کہ دوسری جماعتیں ختم ہو رہی تھیں, دوسری جماعتوں کا سیاسی پولیٹیکل کریئر ختم ہو رہا تھا, آپ نے بھی اس پہ سیاست کرنی تھی. ہم نے سیاست نہیں کی, ہم نے پاکستان کو اور ملک کو بچایا, پاکستان کی عوام کو بچایا, ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور شہباز شریف صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا جس پہ آج ہمیں فخر ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن ایک دفعہ پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن کے لیے تیار ہے, اور تمام وہ چیزیں جس کا سفر 2013 میں شروع کیا تھا, چاہے وہ عوام کا ریلیف ہو, چاہے وہ ملک کی ترقی ہو, خوشحالی ہو, امن ہو, دہشت گردی کا خاتمہ ہو, نوجوان کے لیے روزگار ہو, سب کچھ دوبارہ سے پھر سے انشاءاللہ ترقی کے اس سفر کو شروع کریں گے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو میرج آف کنوینئنس تھی وہ کچھ ختم ہوتی لگ رہی ہے, اثر کے وقت روزہ توڑنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ بتائیے گا میاں نواز شریف کب سے بڑی ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں؟ آپ بھی بات کر لو نا. ہاں جی, لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے, گیت کرتی ہے, تو کیا سمجھتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا بیسکلی, اور کیا دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون نے 2018 میں جب RTS بیٹھا تھا تو اس میں PDM کا ایک اتحاد بنا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں, جو آج تک قائم ہے. اور PDM کے اندر پہلے پیپلز پارٹی بھی تھی, تمام جماعتیں تھیں, اور اس کے بعد جب اتحادی حکومت بنی, کیونکہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں جو کوئی ایک سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز, چاہے وہ جوڈیشری ہے, تمام لوگوں کو اکٹھا ہو کے پاکستان کے موجودہ مسائل کو ختم کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری اتحادی حکومت بنی, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جیسے باقی جماعتوں نے ملکی مسائل کے لیے کام کیا, شہباز شریف صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کیا. اب جو لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہے اور جو آپ نے بات کی, تو جو پاکستان کی سیاست کی فیلڈ ہے, جو پاکستان کے عوام کی فیلڈ ہے, وہ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے اور سیاسی جماعتوں نے دیکھی, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں, بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اچھا میڈم یہ اور جیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام ایڈمنسٹریٹو جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کو بحال کر کے الیکشن کی تیاری شروع کی ہے, اس طرح تمام جماعتوں. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا ابھی سے رونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری مخالف جماعتوں کو اور ہماری پاکستان کی سیاسی حقیقتوں کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے, اور جماعتوں کو, کہ 21 اکتوبر کے بعد پاکستان کی عوام نے نواز شریف کے حق میں جو فیلڈ ہے اس پہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے, اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں وہ اعلان 21 اکتوبر کو ہو چکا ہے. اس لیے یہ رونا آپ کی شکست کی نشاندہی کرتا ہے, جو آپ سمجھتے ہیں. کیا ابھی میں پریس ٹاک دیکھ رہی تھی, میرے بھائی ہیں شرجیل میمن صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. تو پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے ہم کلین سویپ کریں گے, دوسری طرف کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو میرے خیال میں ساری جماعتوں کو یہ مشورہ ہے کہ 8 فروری کو فیلڈ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ فیلڈ کے اندر تیاری کریں, الیکشن کی تیاری کریں, عوام کو ریلیف دینے کی تیاری کریں, جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت تیار فیلڈ میں موجود ہے. اچھا میڈم کیا بتا جی بالکل PDM ایگزسٹ کرتی ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ نواز شریف کب اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں؟ ہماری انتخابی مہم کا آغاز تو 21 اکتوبر کو ہو چکا ہے. ہم لوگ فیلڈ میں الحمدللہ جتنی پولیٹیکل موبلائزیشن صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں, پورے پاکستان میں, سندھ سے آپ نے دیکھا ٹرین آئی, حیدرآباد سے ٹرین آئی, بلوچستان سے آئے لوگ, خیبر پختونخوا سے لوگ. تو اس وقت جو ایک وفاق کی جماعت نظر آ رہی ہے جس نے 21 اکتوبر کو لاہور آ کر
یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ان کا جو ووٹ ہے, ان کی جو سپورٹ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب. اچھا میڈم یہ بتا دیں, میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے مینار پاکستان کے اوپر بہت بڑا جلسہ ہوا, ٹھیک ہے, لوگوں نے دیکھا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں پر صرف اپنے مسائل بتائے. لوگ تو منتظر تھے کہ وہ ان کے مسائل کے حوالے کو جو بتائیں گے. پہلی بات ہے ایسے تو نہ کریں کہ ٹھیک ہے, یہ تو نہ کریں, تعریف تو پورے دل سے کریں نا, ایک بار پھر کریں. بہت اچھا تھا, مانتے ہیں, چلو ویری گڈ. پہلی بات, نواز شریف صاحب نے اپنی پوری تقریر میں یہ کہا کہ میں اپنے ذاتی جو میرے ساتھ نقصانات ہوئے ہیں, جو مظالم ہوئے ہیں, ان سب کو بھلا کر میں ملک کے لیے واپس آیا ہوں, میں ملک کو, عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے 9 نکاتی ایجنڈا بتایا کہ ہم کس طرح براڈ کانٹورز, جو جلسے کی تقریر ہوتی ہے اس میں آپ اپنا پارٹی کا منشور مینیفیسٹو تو نہیں بیان کرتے, لیکن آپ ایک پورا براڈر اپنے پرائیورٹی ایریاز بتاتے ہیں, جو میاں صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائے. اور انہوں نے عوام کے مسائل سے بات شروع کی. انہوں نے بجلی کے بل دکھائے جو 11 روپے یونٹ نواز شریف کے دور میں تھا, آج اس بجلی کی جو پرائس ہے وہ کتنے گنا بڑھ چکی ہے. بات ہی انہوں نے پاکستان کی عوام کے مسائل سے شروع کی تھی. روٹی کی قیمت بتائی کہ جو آج پاکستان کی عوام 5 روپے کی روٹی ان کے زمانے میں لیتی تھی, وہ آج 30 روپے کی روٹی پاکستان کی عوام. انہوں نے کہا میرا دل دکھتا ہے کیونکہ جو ترقی کا سفر 2017 میں شروع ہوا, 13 میں شروع کیا, 17 تک پہنچایا, اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی عوام نے اس کا خمیازہ بھگتا. تو میرے خیال میں انہوں نے صرف پاکستان کی عوام کی بات کی, اور ہمارا پورا الیکشن مینیفیسٹو, تمام جو ہمارے ایریاز ہیں, وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ریلیف دیا تھا اور ایک دفعہ پھر دیں گے. 11 نومبر کو مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب پھر سے پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں, ایجنڈا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ابھی میٹنگ ہوئی تھی ایک, جو اس میں تفصیلی گفتگو احسن اقبال صاحب نے کی تھی کہ جو میاں صاحب ہیں وہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے اپنے کارکنان, اپنے ورکرز, پارٹی کے عہدیدار, رہنما, سب کا شکریہ انہوں نے ادا کیا تھا کہ جس قسم کا استقبال ان کا تاریخی ہوا ہے اس پہ سب کو خراج تحسین پیش کی تھی. 11 نومبر کو ہمارا جنرل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, جو پیلسٹائن کے ساتھ سولیڈیرٹی کا ہے, جو بربریت, ظلم اور گناہ ہو رہا ہے معصوم بچوں کو شہید کر کے, اور اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. تو جنرل کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہوگا 11 نومبر کو, وہ صرف اور صرف فلسطین کے ساتھ یکجہتی, پیلسٹائن کے ساتھ سولیڈیرٹی اور فری پیلسٹائن کی جو اس کے اندر تھیم ہے, بات چیت ہے, وہ سب جو پورے پاکستان سے جنرل کونسل کے ممبرز آئیں گے وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کریں گے. اچھا میم یہ رہنمائی کر دیں کہ اب 30 نومبر کو حتمی جو فہرستیں ہیں وہ جاری ہو جائیں گی جو کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہیں, اس کے بعد تک تو ظاہر ہے الیکشن شیڈول آنا ہے 8 فروری تک ہے. اگر میاں نواز شریف کی اپیلیں فکس نہیں ہوتی, کچھ فیصلہ نہیں ہوتا, تو آپ نہیں سمجھتی کہ زیادہ مشکل ہوگی کہ ان کے کاغذات نامزدگی؟ آپ تو پھر دوبارہ سے ہماری لیول پلینگ فیلڈ پہ آ گئے. دیکھیے جی, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ایک اور میڈم ایڈ کر لیجیے گا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, کیا ان اپیلوں کی بحالی کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, یا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں, جو ناانصافی اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک اقامے کے اوپر پینما کا شور مچا کر ان کو ہٹایا گیا اپنے منصب سے, اس کی تصحیح ہونا اس ملک کی بہتری ہے. اور اگر آج ہم سمجھتے ہیں اس بات کی کہ وہ زیادتی آج پاکستان کے اندر بچہ یہ جانتا ہے کہ سرینا کے لفافوں میں آ کے میاں صاحب کا فیصلہ سنایا گیا تھا. آپ بھی جانتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اس لیے اس پورے جو انصاف کے عمل کو, اس پورے جو انجسٹس ان کے ساتھ ہوا ہے, پاکستان کے عوام کی 23 کروڑ عوام کی بہتری اس میں ہے کہ اس ساری کی تصحیح ہو کر واپس میاں محمد نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 فروری کا الیکشن لڑیں گے. پاکستان کے عوام کے ووٹ کی طاقت سے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ اقتدار میں آ کر پاکستان کی عوام کی خدمت کرے گی, ان کو ریلیف دے گی, اور جن مسائل میں آج پاکستان کی عوام اور نوجوان گھرا ہے اس کو انشاءاللہ ختم کرے گی. پیپلز پارٹی یہ بتائیے گا
ملک کے اندر جو دہشت گردی کی موجودہ لہر چل رہی ہے، اس سے تشویش کی لہر ہے اور افغانوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، تو توقع یا خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لہر ہے یہ مزید پھیل سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے خصوصاً افغان جو واپس جا رہے ہیں کیا موقف دیکھیں، ہے؟ ہم نے 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی، اس وقت 14 میں 13 سے شروع ہوا تھا پروسیس. میں اس وقت پارلیمنٹری سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر تھی اور پہلی دفعہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی بنی تھی. اور پہلی دفعہ جو ایلین کا کانسیپٹ ہے، ان رجسٹرڈ جو سٹیزنز پاکستان کے اندر موجود ہیں، یہ پوری نیشنل سیکیورٹی کے اندر اس کا یہ پلان تھا کہ ان کو کیسے ریپیٹریٹ کیا جائے گا. اور یہ کہنا کہ افغان واپس جا رہے ہیں، ہمارے پاس افغان رجسٹریشن ایک پورا پروسیس ہے. ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے اور دہائیوں سے کر رہے ہیں اور ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ایک پروسیس ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو وہاں رجسٹر نہیں کیا ہوا، جو آج بھی ان رجسٹرڈ ہیں، ان کا واپس جانا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ پورا پروسیس ہماری جو ایک سیکیورٹی ہے ہمارا، اگر آپ موجود ہیں رجسٹر کریں. اگر آپ رجسٹر، اس کے اندر آپ کو رجسٹر کرنے کے مواقع دیے گئے ہیں، بہت دفعہ دیے گئے، نادرا کے ڈیٹا بیس میں دیے گئے ہیں. ایلین ریگولیٹری رجسٹریشن ریگولیٹری ایجنسی ہے موجود ہے نادرا کے اندر. اس لیے یہ پورا پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، اب اس کا دوبارہ عمل سٹارٹ ہوا ہے اور یہ ایک بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہا ہے. اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ پہ تنقید بھی کر رہی ہے، لگتا ہے یہ کہ بلاول کو تو وزیر اعظم بنانے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، اب نواز شریف بھی اس میں آ گئے ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس وجہ سے ناراض ہے آپ سے؟ نہیں، لیکن وہ شرجیل میمن صاحب تو کوئی اور بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کی عوام کو یہ موقع دیں. آر ٹی ایس نہ بیٹھے تو پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ اس نے اپنا ووٹ دے کر کس کو وزیر اعظم بنانا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس کو 3 دفعہ بنایا تھا اسی پہ یقین ہوگا اور انشاءاللہ 4تھی دفعہ بنائے گا. میاں صاحب اپنا آج سے ان کا پروسیس ملاقاتوں کا شروع ہو گیا. آج سیالکوٹ سے بھی MP MNAs ٹکٹ ہولڈرز آئے ہوئے تھے اور اب آج سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ بہت جلد تمام، بیکاز دیکھیں میاں صاحب کا اب جو ایک قد ہے، سیاسی قد ہے، وہ کہہ لیں، ایک جو ان کی بصیرت ہے، جو ان کا تجربہ ہے، جو ان کا پورا ایک 3 دفعہ انہوں نے اس ملک کی سربراہی کی ہے، میرے خیال میں وہ ان کے دل میں یہ کون سی جماعت ہے کون سی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے ان کا دل، اس بات سے بہت آگے ہے. تو وہ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثالی اتحادی حکومت شہباز شریف صاحب نے چلائی ہے. مثال نہیں ملتی کہ اس سے پہلے کبھی کسی اتحادی حکومت نے اپنا پورا ٹینیور مکمل کر کے کسی لڑائی جھگڑے سے. میں ان جماعتوں کو بھی اس میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں، ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ملک کے مسائل ایسے ہیں، اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ساتھ. شفیق شریف آئس میلٹڈ ہے. اچھا، شفیق شریف ہے. ان کے قائد جو ہے وہ بار بار باقی سیاسی جماعتوں سے مخابرت اور مل کے چلنے کی بات کرتے ہیں، تو کیا آئندہ انتخابات سے قبل جو ہے ملاقاتیں متوقع ہے سیاسی رہنماؤں کے قائد؟ دیکھیے میں نے پہلے کہہ دیا ہے، یہ میں نے کہہ دیا. دیکھیں زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ لوگ بہت مدبر، بہت بصیرت رکھنے والے، سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے، عوام کے لیے انہوں نے ہمیشہ خدمت کی ہے. یہ اپنی سیاست میں کو پیٹی بنا کر یہ لوگ اس سے بیونڈ ہیں، اور میرے خیال میں اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح مولانا فضل الرحمان نے PDM کی مشکل وقت میں سربراہی کی اور ساری جماعتوں کو اکٹھے لے کر چلے. اسی طرح اتحادی حکومت میں چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ باپ کی بلوچستان کی پارٹی ہو، سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے. تحریک انصاف بھی سب سے پاپولر جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کہ میاں نواز شریف ان کے آگے بھی ہاتھ بڑھائیں گے ملاقات کے؟ دیکھیے میں نے پہلے بولا ہے یہ کہ یہ بات میاں نواز شریف صاحب پہ چھوڑ دینی چاہیے. ان کے پاس اتنا تجربہ بھی ہے کہ وہ کس کس کو اس عمل میں لانا چاہتے ہیں، کس کس کو اس عمل کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، اور یہ ان کا فیصلہ ہے، ان پہ چھوڑ دینا چاہیے. تھینک یو جی.